अस्सलाम वालेकुम। निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। हाजिर हैं जी नए मुकम्मल छोटे से नावल के साथ। फ़ाइका आज़म की कलम से लिखा गया राहगीर। शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमें अपने नावल के बारे में कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको कैसे लग रहे हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और काइंडली बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और किसी भी किस्म का कोई सवाल हो या आपको राइटर को कोई पैगाम देना हो तो वो भी आप कमेंट में लिख दें, क्योंकि हमारे राइटर्स जो हैं वो हमारे चैनल को विज़िट ज़रूर करती हैं और हम आपका पैगाम भी उन तक पहुंचाते हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। दिसंबर की खूबसूरत शाम में शाहराह पर गाड़ी दौड़ती ही जा रही थी। इर्द गिर्द बुलंदोपाला पहाड़ थे। पहाड़ की जबीनों से धुंध रवा दवा थी। बदकिस्मती से इसकी गाड़ी वीरान सड़क पर ख़राब हुई। वो एक्सेलरेटर पर जोर देकर गाड़ी को खींचकर आगे लेकर जाना चाहती थी, मगर वो इस कोशिश में नाकाम रही। गाड़ी से निकलकर उसने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई तो उसके पास कोई बशर दिखाई नहीं दिया। दिसंबर का इख्तिताम था, इसी वजह से उसने अपने जिस्म में सर्द लहर को महसूस किया था। वो इस वक्त भूगी जीन्स पर सफ़ेद टी शर्ट पहने हुई थी, जिसके बाजू कोहनियों तक बमुश्किल पहुँच रहे थे। उसकी ऊपरी जैकेट को उसने गाड़ी से निकाल कर पहनना ज़रूरी नहीं समझा था। फ्रंट सीट पर फेंकने वाले अंदाज में पड़ी थी, गोया कि इसकी ज़रूरत अब न रही हो। इर्द गिर्द कोई वसाइल न पाकर वो दानिस्ता तौर पर मदद के लिए किसी की तलाश में बहुत आगे बढ़ी। इस तलाश में वो अपनी गाड़ी को बहुत पीछे छोड़ आई थी। 50 कदमों की मसाफत तय करने के बाद भी आगे दूर दूर तक उसे कोई नहीं दिखाई दिया। बादलों की गर्द शुरू हो चुकी थी और मौसम बदल गया था। कासनी से यह शाम बारिश बरसाने को तैयार थी। खुद को इस बारिश से महफूज रखने की गर्ज से वो वापस अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ी, मगर तब तक बूंदाबांदी का आगाज़ हो चुका था। बारिश का कतरा कतरा इसके वजूद को भिगोता चला गया और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, मगर गाड़ी तक इसकी रसाई मुमकिन नहीं हो सकी। फ्रेंच कट बालों से अब बूंदें टपकने लगीं। उसके चेहरे की दाएं बाएं हरकत के ज़ेरे असर बाल गालों से चिमट रहे थे। उसे अपना जिस्म मुंजमद होता महसूस हुआ, दिमाग माफ हो रहा था जैसे। उसे गाड़ी में पहुंचकर अब गाड़ी में बैठना बेसुध लगा, मगर बारिश बंद ना होने की वजह से वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। डैशबोर्ड पर पड़ा आईफोन नज़र आया तो उसे जैसे उम्मीद की कोई किरण नज़र आई। कॉल लिस्ट में कोलीग, सर, बॉस के अलावा चंद और बेफैज़ नंबर थे। इस खूबसूरत शाम पर अंधेरा गालिब आ रहा था और वो वक्त गुजरने के साथ साथ खौफजदा हो रही थी। विंड स्क्रीन से बाहर अब बूंदाबांदी जारी थी। बारिश शुरू हो चुकी थी। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ समाज से टकराई तो उसने खुद को गैर महफूज महसूस किया। गाड़ी में घुटन हुई तो वो लाशौरी तौर पर स्टीयरिंग को 2-3 दफ़ा धक्का देकर दानिस्ता गाड़ी से बाहर निकल आई। परेशानी और डर से इसका चेहरा फक हो गया। उसने दिमाग चलाते हुए गाड़ी से आगे जाने की बजाय पीछे जाने पर इक्तफा किया। आसमान पर बादल अभी भरे भरे से थे। मज़ीद बारिश के इम्कानात नज़र आ रहे थे। वो फैसला करती फिर अब इन्हें अमल में लाए बगैर वो 100 तरह के फ़ैसले करती, मगर फिर इन्हें अमल में लाए बगैर मनसूख कर देती। आखिर तंग आकर उसने पीछे जाने में हिकमत समझी। गाड़ी से दूर जाने से पहले उसने जैकेट की ज़रूरत महसूस की तो मुड़कर गाड़ी की तरफ आई और जैकेट उठा ली। मोबाइल को उसने जानबूझकर नज़रअंदाज कर दिया। हाँ, मगर गाड़ी का लॉक ज़रूर लगाया था। इसका माथा बर्फ़ की मानद ठंडा पड़ रहा था। अब छींकें भी आना शुरू हो गई थी। वो किसी हारे हुए राहगीर की तरह मंजिल तक पहुंचने से पहले ही वापस लौट रही थी। इस बात से अनजान के कभी कभी हार जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। उसे वापसी का रास्ता ज़्यादा तय नहीं करना पड़ा था। यहाँ से पालन खेत का इलाका नज़र आना शुरू हो गया था। इर्द गिर्द लहराते सरसब्द दरख्त बारिश से शराबूर नज़र आ रहे थे। सफ़ेद पोश पानी की झीलें ज़ोरों शोर से ठाठे मार रही थीं। बिलाशुबह पालन खेत बहुत मुतवातर और वसी था और हसीन भी। कच्ची सड़कों को बादल ने कीचड़ की सूरत दे दी थी। बादल गरजे और बारिश फिर धूमधाम से बरसना शुरू हो गई। अब तो सूखी जैकेट भी महफूज न रह सकी, जो उसने कंधों पर बगैर बाजों के लटका रखी थी। वो अपने वजूद को संभालने में मुश्किल महसूस कर रही थी। ये रात बहुत सख्त थी और वो भटके कदमों के साथ कुछ कदम चली और सामने नजर आते लकड़ी के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। बेजान हाथों से दरवाजे पर दस्तक दी तो कोई जवाब मौसूल न हुआ। वो हिम्मत मजतमा करती दोबारा दस्तक देने लगी। इस बार दरवाजे के पार से आवाज़ आई, जी कौन? जिस पर उसने फ़ौरन जवाब दिया, यशल।
ہونٹوں کی جامد ہونے کا احساس ہوا۔ ایک آہٹ سے دروازہ کھل گیا۔ سامنے ایک عمر رسیدہ خاتون تھی جو دوپٹے کو گھونگھٹ کی اوٹ میں لپیٹے ہوئے نظر آئی۔ کس لیے؟ مطلب کس سے ملنا ہے آپ کو؟ اس سے پہلے وہ فکرہ مکمل کرتے یشر نے بے جان قدموں کو داخلی دروازے کی جانب بڑھا دیا اور اس کے اس اچانک افادیت پر سہم سی گئی۔ امی کون ہے؟ مردانہ آواز عقب سے گونجی تو خاتون نے پلٹ کر دیکھا مگر کوئی جواب نہ بن پایا۔ مخاطب اپنا جواب نہ پا کر اسی طرف چلایا۔ امی کون ہے؟ وہ سوال دہراتا اسی طرف آتا دکھائی دیا۔ اونچی لمبی قد سفید رنگت میں ماتھے سے آگے ڈھل کے بال جو عموماً مرد نہیں رکھتے۔ وہ خاصا مہذب معلوم ہو رہا تھا۔ گلابی ہونٹ اور اس درجے کی شیو چہرے پر قابل تعریف تھی۔ جتنی تیزی سے نظریں یشر پر پڑی اس سے دگنی تیزی سے واپسی پلٹی تھی۔ یہ عمل دانستہ تھا جس سے نظروں سے پاکیزہ اور حیا واضح ہوتی تھی۔ وہ لگ بھگ 30 سالہ نوجوان تھا۔ وہی تو میں پوچھ رہی ہوں کہ یہ کون ہے؟ مگر نہ جواب نہ دارد۔ خاتون کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہوا تھا۔ تھکی ہاری بوجھل نگاہیں سکوت سے بند ہوتی پھر کھلتی، پھر بند ہوتی، پھر کھلتی۔ یہ عمل مسلسل جاری تھا جو کوشش کے باوجود نوجوان کی نظروں سے اوجھل نہ رہ سکا۔ وہ صورتحال سمجھنے کی کوشش میں کچھ کہنے کا پریاس کرتا مگر اس کی نظر تب بھٹ ٹھٹکی جب یشر نے اپنے ہاتھ اس کی طرف بڑھائے۔ وہ چاہ کر بھی خود کو روک نہ سکا اور تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ اسی لمحے وہ دم توڑتی زمین بوس ہونے کو تھی جب اسے نوجوان کی باہنوں نے سہارا دیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ ٹھنڈے جسم کو سردی نے جکڑ لیا تھا جیسے۔ ہونٹ پر نیلاہٹ کے آثار نمایاں نظر آئے۔ بالوں کی لٹیں موٹی لڑیوں کی صورت میں الگ الگ ہو کر بوندیں ٹپکانے لگی۔ اوپر کی جیکٹ بھی زمین بوس ہو چکی تھی۔ یا اللہ خیر! بے اختیار خاتون کے منہ سے نکلا تو وہ بھی سنجیدہ نظر آیا۔ اس نے زبانی کلامی ماں کو پاس آ کر اسے سنبھالنے کا اشارہ کیا تو خاتون نے اسے فوراً سنبھلنے کے لیے اسے اپنے پاس لیا۔ اس کے ماتھے کو چھوا تو سرد و گرم سا احساس تھا۔ وہ خاتون اسے قریبی صوفے پر لے گئی۔ نوجوان نے کسی گہری سوچ کے تحت دروازے سے نکل کر یشر سے منسلک کوئی چیز تلاش کرنی چاہی جو اس کا اتا پتہ بتا سکے، مگر اسے ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا جس میں وہ جانے کو تھا۔ پر زمین پر ایک سنہری رنگ کی بالی گری پڑی تھی، لگ بھگ انگوٹھی کے سائز کی تھی۔ وہ ارد گرد نظر دوڑا کر پھر اسے اٹھانے کے لیے جھکا تو نظروں میں یشر کے گرنے کا عکس ابھرا، جس میں بال کانوں سے ہٹے تو ایک بالی نظر آئی تھی اسے۔ یہ یقیناً دوسری تھی۔ اس نے بالی کو دونوں ہاتھوں کے وسط میں رکھ کر مسلا اور صاف کیا۔ پھر پریشانی کے عالم میں دروازہ بند کر کے کنڈی لگاتا اپنی سابقہ جگہ پر چل دیا۔ باب 2۔ کچن میں چائے ابل کر دم توڑ چکی تھی۔ اس نے ساری صورتحال پر ایک معمولی سی نظر دوڑائی اور گیس بند کر دیا۔ یقیناً وہ اپنے لیے اور اپنی ماں کے لیے چائے بنا رہا تھا مگر اب اس کو دلچسپی نہیں تھی چائے میں اور پینے میں۔ سوچوں نے مختلف احساسات سے جیسے اسے گھیر لیا تھا۔ وہ وسطی حصے میں بجتا ٹیلی فون اٹھانے کے لیے بڑھا جو اس کی سماعت نے کچھ دیر پہلے سنا تھا۔ وہ ماؤتھ پیس کان کو لگاتا رسماً گفتگو کرنے لگا۔ فون پر اس کی خالہ تھی جو معقول عذر کے ساتھ انہیں ٹال گیا۔ فون کریڈل پر رکھ کر اپنے کمرے میں جانے لگا جب سامنے اسے جیکٹ پڑی نظر آئی۔ پانی ابھی بھی ٹپک رہا تھا اس میں سے۔ نیوی بلو رنگ کی تھی جیکٹ۔ وہ یوں ہی کھڑا جیکٹ کو دیکھتا رہا جیسے اس کی بوندیں گن رہا ہو۔ جب قدموں کی چاپ سنی تو فوراً چونکا۔ سامنے ماں تھی۔ کیا ہوا اماں؟ کیا بنا؟ کون ہے یہ لڑکی؟ اس حالت میں کیوں ہے؟ بس کرو، یہ سوالات کا وقت نہیں۔ وہ تو برف کی طرح جمی ہے، ٹھیک سے سانس بھی نہیں لے رہی۔ تو ماں کا انتظام کرو، میں اسے باہر لے کر آتی ہوں۔ اس کی حالت یقیناً سردی کے باعث ہے۔ جسم کو حرارت پہنچے گی تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی۔ خاتون نے جیسے خود کو تسلی دی، بیٹی کو تاکید کرتی جانے لگی جب واپس پلٹی۔ وہ گمسم سا کھڑا ماں کے پلٹنے پر دوبارہ چوکنا ہوا۔ تم پریشان مت ہو، وہ پردہ وردہ نہیں کرتی۔ اس کی حالت سے تو تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا نا، ہے نا؟ جی بہتر۔ وہ بس اتنا ہی بول پایا۔ فون پر کون تھا؟ ماں کی طرف سے اگلے سوال پر وہ خیالات سے اب مکمل آزاد ہوا تھا۔ خالہ تھی، میں نے بول دیا آپ سو رہی ہیں، کل فون کریے گا، وہ سنجیدہ سا بولا تو ماں نے آگ کا دوبارہ کہہ کر کمرے میں چلی گئی۔ جیکٹ کو بغور دیکھنے لگا۔ اب اس میں سے پانی بہنا بند ہو گیا تھا، ہاں مگر وہ مکمل خشک کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اس کی سماعت کی حدود نے چند فکرے دہرائے۔ تم پریشان مت ہو، وہ پردہ وردہ نہیں کرتی، تمہیں اس کی حالت سے اندازہ تو ہو ہی گیا ہوگا۔ اسے یہ بات معیوب لگی کیونکہ اس کے ارد گرد کی تمام نوجوان لڑکیاں مکمل حجاب کرتی تھیں۔ وہ اسکول کی تعلیم کے بعد مدارس میں اپنی زندگی کا نصف حصہ بسر کرنے کے بعد ہمیشہ دینی تعلیمات کے لیے کچھ کرتا رہا تھا۔
اس کی کوششوں سے نہ صرف بچیاں قرآن و حدیث کی سے روشناس ہوئیں بلکہ اخلاق و ایمان میں بھی محفوظ ہوئی تھیں، مضبوط ہوئی تھیں، اور اس کی کوشش میں خدا کی رضا کے لیے تھی۔ اس نے اپنے مدارس میں بچیوں کو پردے کی تلقین کی تھی اور سب بچیاں اس پر عمل پیرا ہوتی نظر آئی تھیں۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے اتنی فینسی لڑکی کبھی دیکھی نہیں تھی، اس کا سامنا ایسی بہت سی لڑکیوں کے ہوا تھا، مگر آج کچھ الگ تھا۔ شاید اس قسم کی فینسی لڑکی کا اس کے گھر میں ہونا، یا پھر کچھ ہی پلوں میں اس کے حواس پر اتنا سوار ہو جانا، کچھ تو تھا جو پریشان کر رہا تھا اسے، مگر جو بھی تھا وہ شاید قابل بیان نہیں تھا۔ باب سوم۔ وہ خود کو اس معاملے سے بری تسلیم کر رہا تھا۔ آگ جلانے کے لیے چولہے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے گردن اور کندھوں کے وسط میں موجود بالوں کو اونی میں قید کر رکھا تھا۔ یہ عمل بھی یقیناً سنت پر عمل کا آغاز تھا۔ اس نے سوکھی لکڑیوں کو جمع کیا اور پھر آگ جلائی۔ یہ آگ ایک انسانی وجود کو حرارت دینے کے لیے کافی تھی۔ وہ آگ کے مستقل جلنے کا انتظام کرنے لگا، تکبیر سامنے سے وہ اس کی ماں کے ساتھ آتی دکھائی دی۔ وہ اس کی آمد پر ذرا سا سنبھلا، نظریں اس ہستی پر ڈالی۔ وہ اس کی ماں کا لباس زیبتن کیے ہوئے تھی۔ کندھوں پر اوڑھی ہوئی چادر کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا، کیونکہ یہ چادر اس کی تھی۔ اس نے ماں کو اوڑھنے کے لیے دی تھی اور ماں نے اسے سردی سے محفوظ رکھنے کے لیے دی ہوگی، وہ سوچ رہا تھا۔ جب یشل ڈھیلے ڈھالے قدم اٹھاتے اس سمت آئی، وہ مکمل حواس میں نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے بیٹھنے کے لیے مناسب جگہ قائم کرتا وہ وہاں سے اٹھ گیا۔ وہ زیادہ لکڑیوں کے آگے حرارت محسوس کرتی پرسکون نظر آئی۔ اس کی سانسیں چھوٹے چھوٹے بادلوں کی طرح دھند کی شکل میں نکل رہی تھیں۔ آگ کی روشنی میں اس کا چہرہ مزید خوبصورت ہو گیا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا تو ماں نے آواز لگائی۔ وہ فوراً پلٹا۔ آنکھوں سے نیچے آتے بالوں نے حرکت کی تھی۔ بیٹا، تمہارا فون۔ اوہ، وہ تکلفاً مسکرایا۔ ماں نے فون اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس دوران پہلی نظر یشل نے اسے دیکھا تھا۔ وہ کنفیوز سا ہوا، پھر مسکرا کر فون لیا۔ یشل کو دیکھے بغیر بھی وہ اس کی نظر خود پر محسوس کر سکتا تھا، مگر اسے نظریں ملانے کی ہمت مشتبہ نہ کر سکا۔ اس کی وجہ حیا تھی، خوف تھا، یا کچھ اور وہ وہی بہتر جانتا تھا۔ اس کے بعد فون کو لیتا، شب بخیر بولتا وہ وہاں سے چلا گیا۔ یشل کو ایک عجیب سی مسرت اس کو دیکھ کر ہوئی۔ دل نے جیسے اس کو محفوظ مقام پر ہونے کی تسلی دی۔ اب وہ مطمئن سی نظر آئی۔ وہ گھٹنوں پر سر رکھ کر جسم کو ہلکی پھلکی حرارت میں رکھے ہوئے تھی۔ نزلے کے بعد چھینک پر چھینک آ رہی تھی۔ وہ کمرے میں کرسی پر کتاب کھول کر بیٹھا تھا۔ یشل کے چھینکنے کی آواز آئی تو بے اختیار بولا، الحمدللہ، پھر بے ساختہ مسکرا دیا۔ یشل نے ہاتھ میں ٹشو پکڑ رکھا تھا۔ ماتھا آہستہ آہستہ اپنی نارمل حالت کی طرف آ رہا تھا، مگر مکمل نہیں کھلا تھا ابھی۔ سر ابھی بھی بھاری تھا، وہ گلے میں بھی درد محسوس کر رہی تھی۔ دسمبر کا اختتام تھا، جنوری کی آمد ہونے والی تھی۔ اس سے سردی کا دورہ بڑھ گیا تھا۔ خاتون کچھ دیر یوں ہی اس کے ساتھ بیٹھی خاموش بیٹھی رہی، پھر آگ پر اسے ملٹھی کا قہوہ بنا کر دیا، جو اس کے گلے کے لیے کارآمد ثابت ہوا۔ آگ سے فائدہ اٹھانے کے بعد خاتون سے کمرے میں لے گئی، اس کے لیے پلنگ پر بستر بچھایا اور اسے سونے کی بہترین جگہ فراہم کی اور خود تہجد پڑھنے لگی۔ اس دوران یشل کتنی ہی دیر چھت کی طرف دیکھتی رہی، پھر نیند کو خود سے کوسوں دور پا کر سونے کی ناکام کوشش ترک کر دی۔ وہ پلنگ سے اٹھ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ خاتون نے سلام پھیر کر فوراً اسے دیکھا۔ وہ کافی نڈھال نظر آ رہی تھی۔ خاتون نے اس کی اس حالت میں پا کر پوچھا، رو رہی ہو؟ جس پر یشل ہنسی، نہیں، آنکھیں یوں ہی پانی برسا رہی ہیں، سر درد ہو رہا ہے، طبیعت عجیب سی ہو رہی۔ وہ جانے کیوں اندرونی کیفیت بتانے لگی۔ شاید اپنا عیت کا اثر تھا۔ خاتون نے پلنگ سے چادر اٹھا کر اسے دی۔ تم یہ سر پر اوڑھ لو، میں اپنے بیٹے کو بلاتی، وہ بھی تہجد کے لیے اٹھا ہوگا۔ تمہیں دم کرے گا نا تو تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، دیکھنا۔ اس کے دم میں بڑی تاثیر ہے، بڑے بڑے بیمار شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ خاتون کے لہجے میں فخر تھا اپنے بیٹے کے لیے۔ لو، یہ چادر اوڑھ لو۔ اسی خاتون کی بات سن کر وہ چہرہ دوبارہ یاد آ گیا۔ وہ چادر اوڑھ کر خیالوں میں کھو گئی۔ کتنی ہی دیر یوں ہی خاتون کے بچھائے ہوئے جائے نماز کو دیکھتی رہی۔ اسے نماز نہیں پڑھی تھی کئی برسوں سے۔ ضمیر ملامت کرنے لگا تو خوفزدہ نظر آئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ یاد کرنا چاہتی تھی کہ اس نے آخری دفعہ نماز کب پڑھی تھی۔ سوچوں کی دھن میں اس یادداشت کو ڈھونڈنے کے لیے اس نے ایک طویل سفر کیا، مگر پھر بھی آخری نماز کی تاریخ اسے نہ مل سکی۔ پھر دروازے کی دستک نے اسے سوچوں کے سفر سے واپس کھینچ دیا۔ وہ رخ پیچھے کیے دیکھنے لگی تو خاتون اسے لے کر حاضر تھی۔ وہ دروازہ بجا کر اپنے آنے کی اطلاع دے رہا تھا، پھر اپنی ماں کے ساتھ اندر آ گیا۔
اس کو دم کر دو، میں نماز پڑھ لوں۔ کہہ رہی ہیں سکون نہیں مل رہا۔ خاتون نے مختصر خلاصہ بیان کر کے نماز شروع کر دی۔ کمرے کے دائیں جانب 2 صوفے تھے، ایک پر وہ نشست سنبھالے ہوئے تھی تو دوسرے پر وہ احتیاط سے بیٹھ گیا۔ سفید شلوار قمیض میں بھورے رنگ کی چادر وہ اپنی جسامت پر پھیلائے ہوئے تھا، کندھوں تک جھولتے بالوں کو ذرا آزاد چھوڑ رکھا تھا۔ اجلت میں وہ شاید باندھ نہیں سکا تھا انہیں۔ سکون نہیں مل رہا تو قرآن پڑھ لے، وہ سنجیدگی سے مشورہ دے رہا تھا۔ یشل نے حیرانی سے اسے دیکھا مگر وہ یشل کو نہیں دیکھ رہا تھا، وہاں اس کے چہرے کو مسلسل نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھی۔ وہ اس کے منجمد نظر خود پر محسوس کر کے اپنی نظروں کا رخ اس کی طرف کرنے پر مجبور ہو گیا۔ یوں ہی نظروں کا تصادم ہوا تو وہ مزید گہرائی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی اس کے چہرے میں۔ اس کے چہرے میں سب سے قابل توجہ اس کے ہونٹ تھے جو اس وقت دم کے باعث حرکت میں تھے۔ کیا ہوا؟ وہ آئیبرو اٹھا کر بولا۔ وہ پھر بھی دیکھنے سے باز نہ آئی۔ میں نے کہا سکون نہیں مل رہا تو قرآن پڑھ لے۔ وہ انتہائی مؤدب انداز میں اپنی بات دہرانے لگا مگر وہ پھر بھی کچھ نہ بولی۔ کیا ہوا؟ قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ اس نے جیسے اندازہ لگایا۔ وہ ٹھٹک گئی۔ آتا ہے؟ اسے اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ کہتی ہیں تو مان لیتے۔ وہ پلنگ کو سرسری سی نظر دیکھتا بولا۔ یقیناً اسے یقین نہیں آیا تھا۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ اب اس کے ہونٹ حرکت میں تھے، توجہ سے دم کرنے لگا۔ یشل نے اس دوران اپنی توجہ ادھر ادھر مبذول کرنے کی کوشش کی مگر اس کا دھیان کہیں نہیں لگ رہا تھا۔ چند لمحے بعد وہ پھونک مارنے کے لیے آگے اور کچھ پڑھتے ہوئے سے تھوڑا آگے ہونے کا اشارہ کرنے لگا۔ وہ کسی معصوم بچے کی طرح حکم کی تعمیل کرتی آگے ہوئی تو آنکھیں بند کیے پھونک اس کے ماتھے اور چہرے پر مارنے لگا۔ یشل کی پلکوں کی باڑھ ہوا کے وجہ سے نیچے گرتی مگر وہ فوراً اٹھا لیتی۔ وہ اسے دیکھنا چاہتی تھی اور قریب سے، اور پیارا لگ رہا تھا۔ وہ پھونک مار کر پیچھے ہوا تو یشل نے اپنا دھیان خاتون کی طرف مبذول کر لیا جو نہایت عقیدت سے لمبے لمبے سجدے کر رہی تھی۔ یشل ان کو دیکھنے میں کافی مصروف ہو گئی۔ موسیٰ اس کو مصروف پا کر اب اس کا چہرہ دیکھنے کی ہلکی سی کوشش میں رخ تھوڑا ٹیڑھا کر گیا۔ کان پر سے ہٹی چادر اس کے سنہری بالی دکھا رہی تھی۔ پرکشش تراش میں کانوں پر لگی بالی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ دیکھے بغیر اندازہ لگا سکتا تھا کہ اس کا دوسرا کان خالی ہے کیونکہ دوسری بالی موسیٰ کے پاس تھی۔ بالی سے ہلکی سی چمک واضح ہو رہی تھی لائٹ کی وجہ سے۔ وہ ابھی بھی خاتون کو دیکھنے میں مسرور تھی۔ اس محویت کا طلسم تب ٹوٹا جب وہ دوسری پھونک مارنے کے لیے آگے بڑھا۔ وہ چونک گئی، پھر شرمندہ سی ہو کر قریب ہوئی تو وہ دوسری پھونک مارنے لگا۔ اس بار اس نے نظروں کی باڑھ خود بخود نیچے گرا لی تھی جس کو دیکھ کر ان مٹی سی مسکراہٹ موسیٰ کے چہرے پر یشل نے محسوس کی تھی۔ خاتون نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو وہ تیسری پھونک مار کر دم سے فارغ ہو کر اٹھ چکا تھا۔ امی ان کے ماتھے پر بام مسل دے، اگر اس کی اسمیل سے کوئی انہیں مسئلہ نہیں ہے تو انشاءاللہ بہتر محسوس کریں گی، اور دروازہ لگا لیں آ کر، میں مسجد جا رہا ہوں۔ خاتون اس کے حکم پر عمل درآمد کرتی دروازے پر کنڈی لگانے چلی گئی۔ باب 4۔ خاتون واپس لوٹی تو یشل کے ماتھے پر بام مسلا۔ تمہارے گھر میں کون کون ہوتا ہے؟ یہ پہلا سوال تھا جو خاتون نے یشل سے پوچھا۔ یشل نے مسکرا کر نظر ادھر ادھر دوڑائی۔ میرے گھر میں اور صرف میں ہوتی ہوں، وہ جیسے حتمی فیصلہ کرتی بولی تھی۔ خاتون ہونک سے اسے دیکھتی رہی۔ والد صاحب بچپن میں وفات پا گئے تھے اور ماں کا 11 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا، بس میں اکیلی ہوتی ہوں۔ اوہ، سن کر دکھ ہوا۔ خاتون نے افسوس کا اظہار کیا تو وہ تلخی سے ہنسی۔ سن کر دکھ کہاں ہوتا ہے جو سہ کر ہوتا ہے۔ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں ہاری سی لگ رہی تھی۔ اور کوئی بہن بھائی؟ یشل نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مطلب میرے موسیٰ کی طرح اکلوتی ہو؟ خاتون نے پوچھا تو ہاں میں سر ہلا دیا۔ سماعت نے جیسے نام دوبارہ دہرایا۔ موسیٰ، وہ پکارے بغیر نہ رہ سکی۔ پھر کیا مصروفیت ہے تمہاری آج کل؟ کس کے ساتھ ہوتی ہو؟ خاتون متجسس نظروں سے آئے۔ اس انڈیپینڈنٹ موومنٹ سمجھتی ہیں؟ یشل نے جواب دینے کی بجائے سوال کیا تو وہ بولی، ہاں کچھ سمجھتی ہوں۔ بس پھر وہی ہوں، لاہور سے ہوں، ایک فلیٹ میں رہتی ہوں۔ میٹنگ کے سلسلے میں اسلام آباد جا رہی تھی، راستے میں گاڑی خراب ہو گئی، علاقہ سنسان تھا اور اوپر سے بارش ہو گئی، رہائش کا کوئی انتظام نہیں تھا، یہاں چلی آئی۔ یشل نے ساری داستان سنائی تو خاتون رنجیدہ ہوئی۔ اور تمہاری گاڑی کہاں ہے؟ وہ یہاں سے چند قدموں کے فاصلے پر ہے، مارگلا کے پہاڑیوں کے قریب جو سڑکیں ہیں نا، وہاں لاکڈ کھڑی ہے۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، اب ایزی ہو جائے،
اس نے خاتون کو مطمئن کیا۔ اچھا، اور تم مسلمان ہو؟ خاتون نے انتہائی مشکوک انداز سے پوچھا تو وہ شرمندہ سی۔ جی مسلمان ہوں۔ آپ کو مجھے دیکھ کر ایسا نہیں لگتا؟ اس نے تجزیہ مانگا تو خاتون نے اس کی بات نظر انداز کر کے پوچھا، اگر مسلمان ہو تو نماز کیوں نہیں پڑھتی؟ یشل سے کوئی جواب نہ بن پایا۔ پہلے تو تم کو دیکھ کر لگا کہ مسلمان ہو، مگر جب تم نے نماز کی کوئی طلب نہیں کی تو مجھے شک ہوا، اس لیے میں نے پوچھ لیا، کیونکہ مسلمان تو نماز پڑھتے ہیں، ان کی پہچان ہے یہ، اور جو نہیں پڑھتے وہ کافر ہیں، کیونکہ مسلمان کافر کے درمیان بڑا فرق تو نماز کا ہی ہے جو انہیں ایک دوسرے سے الگ بناتا ہے۔ خیر تم بتاؤ تو صحیح، تم نے کبھی نماز پڑھی ہے کیا؟ خاتون کے سوال پر وہ زبردستی مسکرائی۔ جب امی زندہ تھیں تب پڑھا کرتی تھی ان کے ساتھ، ان کی وفات کے بعد کبھی نہیں پڑھی۔ وہ آنکھوں کی نمی کو چھپا نہ سکی، تقریباً رو دینے کو تھی۔ دیکھو، ایک ماں کے چنچانے پر تم نے نماز چھوڑ دی۔ دیکھو، آج تمہیں خدا نے دوسری ماں دی ہے، تو آج سے تم دوبارہ نماز شروع کر دو۔ خاتون کی اپنائیت پر وہ رو دی۔ خاتون نے اسے گلے لگا کر حوصلہ دیا، چلو شاباش، آؤ میرے ساتھ، ہم وضو کر کے آتے ہیں، پھر اکٹھے ماں بیٹی نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یشل نے گان پوچھ کر حالمی بھری تو خاتون اسے وضو کروانے برآمدے سے باہر لے آئی۔ پھر اس نے خاتون کو وضو کرتے دیکھ ایک ایک عمل کی عکاسی کی۔ تبھی اذان کی آواز گونجی تو خاتون اسے بتانے لگی کہ یہ موسیٰ کی آواز ہے۔ یشل نے دل ہی دل میں اسے سراہا، بلا شبہ اس کی آواز بہت پراسرار اور قابل تعریف تھی۔ وضو سے فارغ ہو کر دونوں کمرے کی طرف چل دی۔ خاتون نے نماز میں اس کی رہنمائی کرتے ہوئے اس کے سینے میں موجود سویا ہوا مسلمان جگا دیا۔ پھر خاتون نے دعا مانگی اور آمین کہنے کی تائید کی۔ وہ نیلی سی چادر میں سر مکمل طور پر ڈھانپے ہوئے تھی۔ اسے اپنا یہ الگ روپ عجیب لگنے کی بجائے خوشی دے رہا تھا۔ خاتون نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، دیکھو تمہارا نماز پڑھنا کتنا مبارک ثابت ہوا۔ صبح نیا سال چڑھنے والا ہے اور تم نے کتنے مرغوب اوقات میں نماز کو دوبارہ اپنی زندگی میں جگہ دی ہے۔ اب مجھ سے وعدہ کرو، تم اس سال ایک بھی نماز نہیں چھوڑو گی اور باقاعدگی سے نماز ادا کرو گی۔ خاتون کی بات پر وہ گیلی سانس اندر کھینچتے ہوئے بولی، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں آئندہ کبھی بھی جان بوجھ کر نماز نہیں چھوڑوں گی۔ خاتون نے الفت سے اسے دیکھا اور سر پر بوسہ دیا، پھر جائے نماز کو طے شدہ حالت میں تپائی پر رکھ دیا۔ خاتون نے پلنگ پر بیٹھ کر قرآن کھولا اور یشل سے چند آیات پڑھوائی۔ اس کا تلفظ دیکھنا چاہتی تھی، پھر وہ قرآن کے بارے میں جو علم جانتی تھی اس کے ساتھ بانٹنے لگی۔ یشل کافی توجہ سے ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق قرآن پڑھ رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ پلکوں کی باڑ اٹھائی تو وہ سامنے کھڑا مسکراہٹ سے کبھی قرآن کو تو کبھی یشل کو دیکھ رہا تھا۔ پھر ماں کو دیکھ کر ستائشی ابرو اٹھائے جیسے ماں کی کوشش کو داد دی ہو۔ یشل کنفیوز سی ہو کر قرآن پر مکمل توجہ مبذول کرنے لگی۔ رکو، میں تمہارے لیے دودھ لے کر آتی ہوں۔ خاتون پلنگ سے اتر کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ قریبی صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا، اچھی لگ رہی ہیں۔ یشل نے جملہ سن کر تسلی سے اسے دیکھا تو وہ فوراً محفوظ ہوا۔ میرا مطلب ہے اچھی لگ رہی ہیں یہ قرآن پڑھتی ہوئی، اس نے جسے اپنی بات پر زور دیا تھا۔ یشل نے دھیرے سے نظریں جھکا لی۔ ایک بات کہوں؟ وہ چند ثانیے چپ رہنے کے بعد بولا۔ یشل نے سر کو اوپر نیچے حرکت دی تو وہ صوفے پر مزید درست ہو کر بیٹھا۔ آپ کو پردہ کرنا چاہیے، وہ کہتے ہوئے تھوڑا جھنجھلایا تھا جیسے اسے لگا ہو کہ وہ ایسا کہنے کا حق نہیں رکھتا۔ اس کے الفاظ سن کر یشل نے تاثرات کو نارمل رکھا۔ کس سے؟ آپ سے؟ وہ انتہائی معصومیت سے دوسرا فقرہ بولی تو وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ ایک جاندار مسکراہٹ اس کے ہونٹ پر چند ثانیے قائم رہی۔ اس نے ماتھے پر 2 انگلیاں پھیرتے ہوئے مسکراہٹ کے تاثرات چہرے سے غائب کرنے کی کوشش کی۔ یشل اس کی کیفیت سمجھ کر خود بھی ہنسی۔ وہ سمجھتے گئی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ یہ جو قرآن ہے یہ غلاف کے بغیر ادھورا ہے نا؟ وہ اب سمجھانے پر آیا تھا۔ وہ توجہ سے سننے لگی۔ غلاف اسے مکمل کرتا ہے، غلاف کے بغیر یہ بالکل ادھورا اور نامکمل ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ اور بھی بہت سی دینی اسلامی کتابیں ہیں مگر ان کو تو ہم غلاف میں ڈالنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ صرف قرآن ہی کیوں؟ کیونکہ اس کی طرف بغور دیکھ کر جیسے ایک فکرہ دبا کر بول رہا تھا، جو مقدس ہوتا ہے ڈھانپا اسی کو جاتا ہے۔ وہ خوبصورت لہجے میں خوبصورت الفاظوں کا انتخاب کرتا یشل کا دل جیت گیا۔ آپ بہت انمول ہیں، خود کو ضائع مت کریں۔
इतना बेमोल मत करें खुद को कि कोई भी आपको देख सके, आपके चेहरे पर अपनी निगाह डाल सके, आपके चेहरे पर रसाई हासिल कर सके। खुद को महफूज करें, खुद को छुपाएं पर्दे में, और पर्दा फ़र्ज़ है औरत पर। आपके इल्म में मैं इजाफ़ा करता चलूँ। सुन्नत या मुस्तहब नहीं है कि तर्क किया जाए। वह तवज्जो से इसकी बात सुनने के बाद बहुत सी सोचों के घेरे में आ गई थी। उसे देखते हुए बोला, फिर कब करेंगी पर्दा? आपसे। वो फिर इसे इत्मीनान से बोली, मगर इस बार सवाल संजीदगी से किया गया था। वो सच में यही सोच रही थी कि शायद मूसा चाहता है कि वो उससे पर्दा करे, सबसे, सब नामहरम मर्दों से। मुझसे तो शायद ही ना करना पड़े। उसने दूसरा जुमला इंतहाई मध्यम आवाज़ में जैसे खुद ही कहा था। खातून कमरे में खजूरें और दूध लेकर दाखिल हुई। इन्हें यूँ खामोश देखकर सवाल किया तो यशल ने इनका ध्यान दूसरी तरफ मबजूल करने के लिए सबक पूछ लिया। खातून जल्दी से खजूरों वाला दूध मूसा को पकड़ाते उसके पास चली आई। ये सूरत तौबा की आखिरी आयात है, यूँ चलती फिरती पढ़ती रहा करो, बड़ी फजीलत है इनकी। खातून की बात पर यशल ने सर हिलाया था। फिर ऊपर देखा तो दरवाजे से बाहर निकलते मूसा की पुश्त दिखी। वो कुछ सोचकर फिर मुस्कुरा दी। तो मुझे गाड़ी की चाबी दे दो, मैं मूसा को कहती हूँ वो किसी मकैनिक को कहकर गाड़ी ठीक करवा देगा। जी ठीक है, वह फर्माबरदारी से बोली तो खातून ने उसे मज़ीद कुछ बढ़ाकर फिर कुरान खिलाफ में डाल दिया। बाब पंचम। सुबह का सूरज अभी नहीं निकला था, हाल बता रोशनी हर तरफ फैल गई थी। ये नए साल की पहली सुबह थी। यशल ने कभी नहीं सोचा था कि वह नए साल के आगाज़ में इस जगह पर खड़ी होगी। सच है, इंसान मनसूबाबंदी करता रह जाता है, होता तो वही है जो मंसूर खुदा होता है। वो मुख्तलिफ सोचों के साथ घर का जायज़ा ले रही थी। एक अजीब सी अनसीयत हो रही थी उससे दीवारों से। वह बहुत खुश और मुतमईन महसूस कर रही थी, और ऐसा 11 सालों में नहीं हुआ था। ज़िंदगी अजीब सी हो गई थी इसकी, जीने का मकसद खो गया था जैसे। अज़ा किसी मशीन की तरह काम करते थे, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, लंबी लंबी मीटिंग्स। हर वक्त बहुत से लोग से वो तंग आ चुकी थी। ज़िंदगी का ये बदलाव उसे अच्छा लग रहा था। वो तो मौसमों के बदलाव से खुश हो जाया करती थी, वह ज़िंदगी में बदलाव पर यकीन रखती थी। तसलसल से चलती चीज़ें उसे बोर कर दिया करती थी। टहलते टहलते किचन की तरफ आई तो खातून ने उसे देखा। वो गला खंखारती किचन में दाखिल हुई तो खातून ने कहा, मेरा ख्याल है सलाम अहम अहम से बेहतर है। यशल ने अबरू उठाते हुए कहा, जी बिल्कुल दुरुस्त ख्याल है। उसने गैस पर सड़ करते प्रेशर कुकर को देखा। खाने में क्या पसंद है? खातून ने सवाल किया तो पास खड़ी फ्रीज़र देखते हुए बोली, पसंद का तो नहीं पता। हाँ, मैं दाल चावल रोज़ खा सकती हूँ। ये कैसा जवाब है भला? खातून बेचैन हुई। मज़ीद इसरार किया तो यशल ने अपनी पसंद की खानों के बारे में इन्हें बताया। मज़ीद कुछ बातों के बाद उसने खातून के साथ नाश्ता किया और चाबी जैकेट से निकालकर खातून को दी, और मूसा ने यशल से गाड़ी की लोकेशन के बारे में पूछा और फिर गाड़ी ठीक करवाने चला गया। इतने वक्त में यशल ने खातून के साथ खेतों की सैर की। यहाँ दूर दराज तक कोई आता जाता नहीं दिखाई देता था। खातून के बताने के मुताबिक औरतें पर्दा करती थीं, इसलिए बाहर नहीं निकलती थीं। यशल ने सरसों के पीले फूल तोड़कर बालों में लगाए। वो दरख्त पर लगे अमरूद को गौर से देख रही थी। मूसा उस तरफ आता दिखाई दिया। ये ने आपका फ़ोन। उसने फ़ोन यशल की तरफ बढ़ा दिया। वो फ़ोन पकड़ते हुए भी अपनी तवज्जो अमरूदों के पेड़ पर रखे हुए थी। उसकी नज़रों के ताक़ुब में मूसा ने देखा तो पेड़ पर खूब अमरूद लगे हुए थे। अमरूद हैं ये। उसने इसकी मालूमात में इजाफ़ा किया तो वो खुश हुई। पहले कभी नहीं देखे? वो पूछ रहा था। देखे हैं मगर दरख्तों पर नहीं देखे, दरख्तों पर पहली बार देख रही हूँ। वो फिर मीठी मीठी निगाहों से अमरूद को देखने लगी। चाहिए आपको? वो मुअद्दब सा बोला तो फ़ौरन उसकी बात पर सर हाँ में हिलाया। मूसा ने पेड़ को दाएं से बाएं देखा। अमरूद काफ़ी ऊंचे थे। वो तोड़ने के लिए जुगाड़ लगाने लगा। वो करीब से एक डंडा उठाकर टहनी पर बांधने लगा। यशल अमरूदों को देखकर पुरजोश हुई। फ़ोन पर आती कॉल ने उसके जोश को मध्यम किया। खातून ने यशल और मूसा दोनों को अंदर बुलाया। वहाँ इतनी देर खड़ी रहना मुनासिब नहीं था। वो मूसा से अमरूद लेकर घर में आ गई। खातून, मुझे वापस जाना होगा। वो परेशान नज़र आ रही थी। यकीनन उसके ऑफिस से कॉल आई थी। वो अभी खातून को इतला दे रही थी कि दोबारा कॉल आने लगी। सॉरी सर, मैं वहाँ पर नहीं पहुँच सकी। जब वापस आऊँगी। नहीं, हम दोबारा ऑर्गेनाइज़ करेंगे। नहीं, आप लोग स्टार्ट करें। वो पूरी तवज्जो से फ़ोन पर हाजिर थी। खातून को मायूसी हुई। यशल ने फ़ोन बंद करके खातून के तासुरात देखे तो समझ गई कि खातून का उसका ये सब करना अच्छा नहीं लग रहा। इनके पास आकर इनका हाथ थाम कर बोले,
میں یہ سب کچھ چھوڑ دوں گی، وعدہ کرتی ہوں، مگر اچانک اور ابھی نہیں۔ اس انکشاف کے لیے مجھے کچھ وقت درکار ہوگا، مگر یقین مانیں منزل میں نے سوچ لی ہے، وہ وہی ہوگی جہاں آپ مجھے دیکھنا چاہتی ہیں، اور اب مجھے جانا ہوگا، سب میرے منتظر ہیں۔ آپ کو اور آپ کے پیار کو کبھی نہیں بھولوں گی، قسم سے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اس نے خاتون کے چہرے پر ہاتھ رکھا تو خاتون نے محبت سے اس کے ہاتھ پر بوسہ دے کر اسے دعاؤں سے نوازا۔ باب ششم۔ وہ اپنی سابقہ حالت میں واپس آ چکی تھی، وہی بلو پینٹ اور جیکٹ میں ملبوس کھڑی تھی۔ ہاں، ایک چیز کا اضافہ ضرور کیا تھا، وہ تھی چادر جو سردی سے خود کو محفوظ کرنے کے لیے کمر سے گزار کر بازوؤں پر ڈال لیا کرتی تھی۔ خاتون نے موسیٰ کو اس کی گاڑی تک چھوڑنے کا کہا۔ وہ خوشی خوشی رضامند ہو گیا۔ یشل خاتون کو الوداع کہہ کر دروازے کی چوکھٹ پار کر گئی۔ وہ باہر نکل کر پالن کھیت کی خوبصورت کھیتوں کو دیکھ رہی تھی۔ خوبصورت ندیاں، جھلملاتے پھول، عجیب بہار سا سما تھا۔ یہاں ایک رات میں وہ اس قدر مانوس ہو گئی تھی اس جگہ سے۔ موسیٰ نے اسے ایک جگہ مستقل ٹھہرے ہوئے دیکھا تو کہا، چلیں۔ وہ اس کو دیکھ کر بولی۔ گھبراہٹ سی ہو رہی ہے، جانے کی وہ عجیب محسوس کر رہی تھی۔ وہ سمجھ نہ پایا، پھر چند ثانیہ بعد بولا، میرے ساتھ چلنا پڑے گا اس لیے؟ وہ اس کے سوال پر حیران ہوئی، پھر سوچ کر بولی، آگے آپ کے بغیر چلنا پڑے گا اس لیے؟ وہ جواب سن کر اداسی سے مسکرایا، پھر وہ دونوں ہم قدم چلنے لگے۔ یہ چند مسافت کا فاصلہ تھا جو ان کو طے کرنا تھا۔ اس کے بعد کون کیا جانے؟ وہ دونوں دھیرے دھیرے قدم اٹھا رہے تھے، جیسے وقت کو اپنی رفتار سا کرنا چاہتے ہوں، مگر ایسا کہاں ممکن تھا۔ اب آپ فائنلی منزل پر پہنچیں گی، ساری رکاوٹیں ختم ہوئیں، خوش ہے نا؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ وہ سوچنے لگی، اب تو گاڑی بھی ٹھیک تھی، بارش بھی نہیں ہو رہی تھی، اندھیرا بھی نہیں تھا، کسی ایک منزل پر وقت پر پہنچنے کا پریشر بھی نہیں تھا، تقریباً سب ٹھیک تھا، مگر سب چیزوں کا ٹھیک ہونا یشو کو خوشی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے سوال کے جواب میں بولی، جب راستے پر دل رہے تو منزل کسے اچھی لگتی ہے؟ اس کا اداس لہجہ جیسے ساری فضا کو غمگین کر گیا تھا، مگر موسیٰ اس سے کوئی وعدہ نہیں کرنا چاہتا تھا، جھوٹی امید نہیں دلانا چاہتا تھا، مگر اب اسے اداس بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جو آپ کی چاہت ہے میں بھی وہی چاہتا ہوں، مگر درمیان میں آنے والی رکاوٹ کا اگر کوئی حل ہے آپ کے پاس تو لیٹس اسٹارٹ دا جرنی ود ایچ ادر۔ اگر نہیں ہے تو لیٹس موو آن، ایک دوسرے کی یادوں کے سہارے جینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اس قدر صاحب کو اسے ساری مشکل حل کر گیا تھا۔ مجھے کچھ وقت چاہیے، وہ نم آنکھوں سے بولی تو موسیٰ نے اوپر نیچے سر ہلایا۔ آپ کو جتنا وقت چاہیے لے لیں، میں انتظار کروں گا۔ یہ ادھر آئے۔ وہ گاڑی کی طرح بڑھا تھا۔ اس میں ایک تحفہ ہے آپ کے لیے، نئے سال کا تحفہ، میری طرف سے قبول کریں۔ ابھی کھولوں؟ اس نے اجازت چاہی۔ نہیں نہیں، گھر جا کر، وہ تابعداری کرتی ہتھیلیاں مسلتی لگی۔ میرے پاس تو آپ کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، وہ افسردہ سی گویا ہوئی۔ یہ چادر دینے والی تھی یا پھر یاد ہے یہ تو آپ ہی کی ہے۔ موبائل دے نہیں سکتے، اس میں بہت ڈیٹا ہے۔ ہاں، یہ گاڑی دے سکتی ہوں، اگر آپ مجھے گھر تک پہنچانے والے کسی دوسرے ذرائع کا بندوبست کر دیں تو آپ یہ رکھ سکتے ہیں۔ اس کی پیشکش پر وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ یشل نے کچھ اور تلاش کرنا چاہا جو بطور تحفہ دیا جا سکے۔ وہ امرود جو میں نے گھر رکھ دیا، وہ بھی میرا ہی تھا ایکچولی، موسیٰ نے بولا تو وہ ماتھے پر سلوٹیں ڈالے بولی، مگر آپ نے مجھے دیا تھا تو میرا ہوا۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، مگر اب پتہ نہیں سیب بھی ہوا ہوگا نہیں، وہ سوچتے ہوئے بول رہا تھا۔ یشل نے پھر اداسی سے موسم کو دیکھا۔ آج تو ہوائیں بھی کسی اور ہی سمت چل رہی تھیں، سب کچھ بہت عجیب سا تھا۔ وہ اپنے گھر میں اکثر بے وجہ رو دیا کرتی تھی، گھنٹوں کمرے میں آنسو بہاتی تھی، مگر آج بے شمار وجوہات کے باوجود بہنے کے لیے تیار آنسو روکے ہوئے تھی۔ شاید خود کو کمزور نہیں کرنے دینا چاہتی تھی، یا پھر انا کی دبیز چادر رکاوٹ بن گئی تھی کہ کیسے وہ ایک اجنبی کے لیے آنسو بہا سکتی ہیں۔ ہاں، یہ انا ہی تھی جو اسے اس طرح کے اظہار سے روکے ہوئے تھی۔ اس کا مطلب ہے میں کوئی بھی تحفہ نہیں دے سکتی آپ کو۔ اس کے غم پر موسیٰ فوراً بولا، یادوں سے بڑا کوئی تحفہ نہیں ہوتا۔ اس کے لہجے میں زمانے بھر کی اداسی اتری ہوئی تھی۔ ایک لمحے میں یشل نے آنسو بہاتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس کا عکس دھندلا پڑا تھا۔ یادیں اذیت دیتی ہیں، وہ جیسے اسے چکنا کر رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی مسکرا نہ سکا، اپنے چہرے کے تاثرات سے اس کی بات پر اتفاق کر رہا تھا، مگر جب بولا تو کہا کہ ساری یادیں اذیت نہیں دیتی، بعض یادیں تو باعث راحت ہوتی ہیں، اور کچھ یادوں کے سہارے تو آپ جی رہے ہوتے۔
ہاں، یہ تو ان یادوں کی ہوتی ہے جن کو ہمیشہ کے لیے بچھڑنا ہو، دوبارہ ملاقات کے لیے امکانات موجود نہ ہو اور جدائی ہی آخری منزل ہو۔ اختتام میں جدائی کے بدلے میں ملنے والی یادیں بہت دردناک ہوتی ہیں، وہ اذیت کا باعث بنتی ہیں۔ وہ بہت گہرائی سے سب بول رہا تھا، وہ کہنا چاہتی تھی کہ کیا ہمارا بھی کچھ ایسا ہی نہیں ہے، مگر وہ گیلی گال کو ایک ہاتھ سے پہنچ گئی، آنسو زاروں قطار بہنے لگے۔ اب انہیں اجازت کی ضرورت نہیں رہی تھی، کیونکہ محبت میں کوئی انا نہیں ہوتی، اور جس محبت میں انا آ جائے وہ محبت اپنے اختتام کا رستہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ وہ اسے روتا ہوا دیکھ رہا تھا اور وہ خود بھی رو رہا تھا، مگر اس رسم دنیا کو نبھاتے ہوئے کہ مرد رویا نہیں کرتے۔ وہ اپنے ہاتھ کو اس کی جانب بڑھا کر کھول گیا۔ موسیٰ کی ہتھیلی پہ یشل کی بالی بڑی سکون سے پڑی تھی۔ پہلے سوچا اسے اپنے پاس رہنے دوں، ایک خوبصورت نشانی کے طور پر، کیونکہ اکثر عاشقوں کے پاس اپنے محبوب کی نشانی کے طور پر اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے، پائل، جھمکا، چوڑی ٹائپ۔ وہ روتے ہوئے ہنس دیا، لیکن پھر بہت سوچا کہ نہیں، تمہارا سیٹ خراب ہو جائے گا، اس لیے تمہیں لوٹا رہا ہوں۔ ہمیں نشانیوں کی ضرورت نہیں ہے، شاید ہمارا ملن اوپر لکھا ہے۔ وہ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے بولی، الوداع۔ آنکھوں میں نمی واضح تھی۔ موسیٰ نے فوراً ٹوکا، الوداع نہیں بولا، پھر ملیں گے۔ اس بار ایک ہارا ہوا آنسو لڑکھڑا کر اس کی آنکھ سے نکلتا گال پر بہہ گیا۔ زندہ رہیں تو ملیں گے نا۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول چکی تھی، مگر بیٹھی نہیں تھی ابھی۔ وہ رنجیدہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگا۔ اندر بیٹھی تو موسیٰ نے دروازہ بند کر دیا۔ ان کے درمیان میں شیشے کی رکاوٹ تھی، اب وہ محض ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ سکتے تھے، اب اس ادھکھلے شیشے کے ذریعے۔ ملیں گے تو زندہ رہیں گے نا۔ وہ اس کی بات پر چہرہ ونڈ اسکرین کی جانب موڑ گئی۔ آنسو چھپا رہی تھی شاید۔ اگنیشن میں چابی ڈال کر اس نے انجن چلایا، اور وہ اس دوران اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے اسے دیکھ کر بولی، پھر ملیں گے۔ وہ خوش دلی سے مسکرایا، وہ بھی مسکرا دی۔ اب وہ گاڑی سے پیچھے ہٹ گیا تھا، گویا اسے جانے کی اجازت دے رہا تھا۔ وہ بیک میو مرر سے اسے دور کھڑے دیکھ رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ ایک بار کہہ دے کہ میرا دل نہیں چاہ رہا تم سے دور جانے کو، مگر بہت سی باتیں تھیں جو باتیں ہی رہ گئیں، اور بہت سا درد تھا جو بس سہ لیا تھا۔ پھر بہت سی ہمت مجتمع کر کے اس نے گاڑی منزل کی طرف روانہ کی۔ ایسا کرنے میں اسے بہت سی قوت کا استعمال کرنی پڑی تھی۔ موسیٰ اس گاڑی کو اپنی نظروں سے اوجھل ہوتا دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ دور دراز تک اس کو گاڑی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس کی دھول ابھی بھی فضا میں تیر رہی تھی۔ یشل کی بھینی بھینی سے مہک ماحول میں گھل گئی تھی جیسے۔ وہ خود کو بہت سی امیدیں دلا کر گھر واپس لوٹا تھا۔ بعض اوقات چند لمحے ہماری زندگی کی جمع پونچی ہوتے ہیں جن کے سہارے انسان ساری زندگی گزار دیتا ہے۔ 2 سال بعد وہ ٹاول سے باش خشک کرتا دروازے کی طرف آیا تھا۔ دروازے پر مسلسل دستک ہو رہی تھی، تو اس نے آ کر جیسے دروازہ کھولا، سامنے پوسٹ مین اس کے لیے پارسل لیے کھڑا تھا۔ موسیٰ نے حیرت سے پارسل کو دیکھا، پھر اسے شکریہ بول کر پارسل لے کر گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اس نے تعجب سے پارسل صوفے پر رکھا اور آہستہ آہستہ اسے کھولنا شروع کیا۔ وہ ایک موٹی سی کتاب تھی اور ایک چھوٹا سا لفافہ۔ وہ کتاب پر ہاتھ پھیرتا اسے کھولنے لگا۔ کتاب کا موضوع حجاب تھا، لکھنے والے کا نام یشل غزنوی۔ دل زور زور سے دھڑکا، اس کے دل نے بیٹ مس کی۔ ایک لمحے کے لیے جیسے سب تھم گیا، پھر اس نے جلدی صفحہ کھولا۔ لفافے میں سفید پیج پر اس کے لیے خط لکھا گیا تھا، یشل کی طرف سے۔ السلام علیکم موسیٰ، یہ نہیں پوچھوں گا کہ کیسے ہو، کیونکہ میں نے سنا تھا محبت کرنے والے دونوں فریقوں کا حال ایک سا ہوتا ہے۔ کتاب تو تم نے دیکھ لی ہوگی، اور مجھے پورا یقین ہے تمہیں بہت خوشی ہوئی ہوگی۔ یہ محض تمہاری وجہ سے ممکن ہو سکا ہے۔ تم نے اس سفر کو میری زندگی کا سب سے خوبصورت سفر بنا دیا۔ کتنی پریشان ہوئی تھی نا میں اس دن، اپنی منزل تک نہ پہنچ پانے کی وجہ سے، اس بات سے انجان کہ وہ تو میری منزل کبھی تھی ہی نہیں، میری منزل تو تم تھے۔ تم نے ایک راہگیر کے سفر کو مکمل کر دیا۔ میری زندگی میں محض تمہاری کمی ہے۔ میرا ہر سفر تم سے شروع ہو اور تم پر ختم ہے۔ لمبے انتظار کا شکوہ مت کرنا، کیونکہ خود کو تمہارے قابل بنانے کے لیے اتنا وقت درکار تھا۔ مجھے اب دیکھو گے تو شکایت نہیں کر سکو گے۔ اب انتظار کی مدت ختم ہوئی۔ تمہاری یشل تمہاری منتظر ہے۔ ان 2 سالوں میں کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرا تھا کہ یشل نے تمہیں یاد نہ کیا ہو۔ اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو خط پر نہیں لکھی جا سکتی۔ اس کے لیے تمہیں ملنا ہوگا۔ خاتون کو میرا سلام کہنا، اور ہاں، انہیں ساتھ لے کر آنا۔ گھر کا ایڈریس اگلے صفحے پر ہے۔ تمہاری یشل۔
اس نے خط کو سینے سے لگایا تھا، آنسوؤں نے گال سے تھوڑی دیر کا سفر طے کیا تھا۔ مجھے تم سے کبھی کوئی شکایت نہیں تھی پاگل، نہ کبھی ہو سکتی ہے کہ 2 سال اس بات کا احساس دلانے کے لیے ہمارے درمیان میں آئے کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر رہ تو سکتے ہیں مگر جی نہیں سکتے۔ اس نے کتاب کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ میری یہ شل، اس کے ہونٹ مسکرائے تھے۔